अगर आपको फैमिली से कैश गिफ्ट मिला है और आप समझ रहे हैं कि ये टैक्स से सेफ है, तो शायद आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सिर्फ ये नहीं देखता कि पैसा किसने दिया, वो ये देखता है कि प्रूफ कहाँ है। आज हम बात करेंगे फैमिली गिफ्ट कब लीगल होता है और कब वो सेक्शन 111 का केस बन जाता है। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के मुताबिक खूनी रिश्तों में गिफ्ट लेने और देने से रिलेटेड कानून को समझेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, लाहौर हाई कोर्ट की लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट, जिसमें लाहौर हाई कोर्ट मुल्तान बेंच ने 20 सितंबर 2025 को एक लॉ के स्पिरिट और प्रैक्टिकल सोशल नॉर्म्स के मुताबिक फैमिली मेंबर्स के दरमियान। अगर आप टैक्सेशन को सिर्फ लॉ नहीं, रियल लाइफ अंडरस्टैंडिंग के साथ सीखना चाहते हैं, देन टैक्स लर्नर्स इज फॉर यू। सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपना क्वेश्चन कमेंट में जरूर पूछें। आप वीडियोस देखते हैं, इंटरेस्ट दिखाते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब भी कर दें, क्योंकि यहां हम इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, एफबीआर नोटिसेस, ऑडिट्स और सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करते हैं। टैक्स लर्नर्स, लर्न टैक्स, सेव मनी, स्टे लीगल। जरा एक लम्हे को सोचें, आपको अपने वालिद साहब से ईदी में या शायद शादी पर सलामी में एक ठीक ठाक रकम नकद मिल जाए, या यूं समझें कि कारोबार शुरू करने के लिए खानदान से कुछ मदद मिल जाती है। ये तो एक आम बात है ना, मोहब्बत का इजहार है। लेकिन क्या हो अगर अगले साल आपको एफबीआर का नोटिस आ जाए और वो कहें कि जनाब ये तोहफा नहीं था, ये आपकी आमदनी थी और अब आप इस पर टैक्स दें, सिर्फ इसलिए कि वो पैसे बैंक के जरिए आपको नहीं मिले। आज हम इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे, जिसने पाकिस्तान में मेरा ख्याल है लातादाद खानदानों को परेशान कर रखा है। एक तरफ तो है टैक्स डिपार्टमेंट का एक तरह से पत्थर पर लकीर वाला उसूल कि बैंक के बगैर कोई भी रकम आमदनी है, और दूसरी तरफ हमारी समाजी हकीकत है जहां खानदानों में नकद का लेन देन तो रोज का मामूल है। तो आज का हमारा मकसद ये समझना है कि अदालत ने इस पेचीदा मसले को कैसे देखा और उस फैसले के आम टैक्स दहंदगान के लिए क्या मतलब है। तो आइए इस केस की तफसीलात से शुरू करते हैं। ये कुछ बेटों का मामला था जिन्हें अपने वालिद से नकद रकम बतौर तोहफा मिली। जब उनके टैक्स गोशवारों की जांच पड़ताल हुई तो टैक्स हुक्काम ने फौरन एतराज कर दिया। उनका मौक़िफ़ बहुत सीधा था, ये पैसा क्रॉस चेक या किसी बैंकिंग चैनल से नहीं आया, लिहाजा इनकम टैक्स कानून के मुताबिक ये आपकी दीगर ज़राए से आमदनी है और इस पर टैक्स लगेगा। बात ही खत्म। एक मिनट, मतलब कानून इतना सख्त और वाज़े था कि अगर पैसा बैंक से नहीं आया तो बस कोई बहस नहीं, कोई दलील नहीं, कोई वजाहत की गुंजाइश ही नहीं, सीधा सीधा उसे आमदनी मान लिया जाएगा। बिल्कुल, आपने सही पकड़ा है। टैक्स डिपार्टमेंट का सारा केस इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 की शिक 39 की झेली शक 3 पर खड़ा था। ये एक तरह से बहुत सख्त शिक समझी जाती थी। इसमें साफ लिखा था कि अगर आप किसी से कर्ज, एडवांस या तोहफा वसूल करते हैं और वो क्रॉस्ड चेक के जरिए नहीं है, तो वो रकम आपकी आमदनी शुमार होगी। उसमें अगर मगर की कोई जगह नहीं थी। टैक्स ऑफिसर के लिए तो जिंदगी बहुत आसान थी, क्या चेक है, नहीं है, ठीक है, ये आपकी आमदनी है। तो फिर इन बेटों के पास दिफा के लिए कोई रास्ता बचा भी था? वो किस बुनियाद पर इस कानून को चैलेंज कर रहे थे? ये तो एक हारी हुई जंग लग रही है। बज़ाहिर तो ऐसा ही लगता था, लेकिन उनका दिफा दो बहुत अहम और यानी मंतकी नुकात पर था। पहला तो ये था कि कानून की ऐसी तशरीह नहीं हो सकती जो हकीकत से ही मुंह मोड़ दे। भाई, उन्हें कम से कम ये वजाहत करने का मौका तो मिलना चाहिए था कि ये लेन देन था क्या। सिर्फ तरीक़ेकार की बुनियाद पर आप इसकी नौइयत कैसे बदल सकते हैं? और दूसरा, जो ज़्यादा अहम था, उन्होंने कहा कि कानून को समाजी रिवायात को भी देखना चाहिए। पाकिस्तान में वालिदैन और बच्चों या मियाँ बीवी में तहाइफ, ये तो आम बात है, ये कोई कारोबारी लेन देन तो नहीं है। ठीक है, तो वो एक तरह से कॉमन सेंस की अपील कर रहे थे कि कानून अपनी जगह लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ भी कोई चीज़ होते हैं। लेकिन क्या सिर्फ कॉमन सेंस की बुनियाद पर कानून को चैलेंज किया जा सकता है, या फिर इस दौरान कुछ और भी हुआ जिसने केस का रुख ही बदल दिया? यहीं पर कहानी दिलचस्प हो जाती है। जब ये केसेस चल रहे थे तो पार्लियामेंट में एक बहुत बड़ी तब्दीली आई। फाइनेंस एक्ट 2019 के जरिए इसी शिक 39 में एक अहम तरमीम की गई। शिक 39 की झेली शिक 1 में एक नई क्लॉज यानी ला शामिल की गई। इस नई क्लॉज ने एक वाज़े इस्तिस्ना पैदा कर दिया। उसने कहा कि अगर कोई तोहफा किसी रिश्तेदार से मिला हो और रिश्तेदार की तारीफ भी कर दी गई, जैसे वालिदैन, बच्चे, बहन भाई, मियाँ बीवी वगैरह, तो उस पर वो ज़िली शिक 3 की सख्त पाबंदी लागू नहीं होगी।
یعنی بینکنگ چینل والی شرط؟ جی بالکل، بینکنگ چینل والی شرط۔ واہ، یعنی قانون بنانے والوں نے خود مان لیا کہ پرانے قانون میں کوئی خامی تھی اور اسے ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ تو ٹیکس دہندگانوں کے لیے بہت بڑی خبر تھی۔ جی، یہ ایک بہت بڑی راحت تھی۔ اس ترمیم نے قانون کو ہماری سماجی حقیقتوں کے بہت قریب کر دیا۔ اس نے تسلیم کیا کہ خاندانی لین دین کو کاروباری لین دین کے پیمانے پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ یہ قانون تو 2019 میں بدلا اور یہ کیسز اس سے بھی پرانے ٹیکس سالوں کے تھے، تو کیا نیا قانون پرانے واقعات پر لاگو ہو سکتا ہے؟ مجھے تو ہمیشہ یہی لگتا تھا کہ قانون وہ تو آنے والے وقت کے لیے ہوتا ہے، ماضی کے لیے تو نہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ کا سوال بالکل درست ہے، اور یہی اس پورے کیس کا آپ کہہ لیں مرکزی نقطہ تھا۔ قانونی زبان میں اسے ریٹروسپیکٹیو ایپلیکیشن کہتے ہیں، یعنی قانون کا ماضی پر اطلاق۔ عام اصول تو یہی ہے کہ قانون آگے کی طرف دیکھتا ہے، پیچھے نہیں۔ لیکن عدالت نے اس مسئلے کا بہت گہرائی سے تجزیہ کیا اور ایک بڑا دلچسپ فرق واضح کیا۔ اچھا، وہ کیا فرق تھا؟ عدالت نے کہا کہ ٹیکس قوانین دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک قانون وہ ہے جو کہتا ہے کہ آپ کو اپنی تنخواہ پر فرض کریں 30% ٹیکس دینا ہے، یہ ہے چارجنگ پروویژن۔ یعنی وہ قانون جو ٹیکس عائد کرتا ہے۔ بالکل، یہ عمارت کی بنیاد کی طرح ہے۔ دوسرا قانون یہ بتاتا ہے کہ آپ کو اپنا ٹیکس ریٹرن 30 ستمبر تک آن لائن جمع کروانا ہے، یہ ہے مشینری پروویژن۔ اوکے۔ یعنی ٹیکس کا حساب لگانے اور اسے وصول کرنے کا طریقہ کار۔ یہ عمارت کے دروازے، کھڑکیاں یا پینٹ کی طرح ہیں۔ عدالت نے قرار دیا کہ شق 39 جو تحفے کے طریقے کے بارے میں ہے، یعنی بینک سے یا نقد، وہ ٹیکس لگانے کا بنیادی قانون نہیں ہے، بلکہ وہ ٹیکس کے تعین کے طریقہ کار کا حصہ ہے، ایک مشینری پروویژن ہے۔ اچھا، تو اس فرق سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ایک قانون کو چارجنگ کہنے اور دوسرے کو مشینری کہنے سے اس کے ماضی پر لاگو ہونے کا کیا تعلق بنتا ہے؟ اس سے بہت بڑا فرق پڑتا ہے۔ قانون کا ایک مسلمہ اصول ہے کہ جو قوانین بنیادی طور پر ٹیکس لگاتے ہیں، یعنی چارجنگ پروویژنز، انہیں عام طور پر ماضی سے لاگو نہیں کیا جا سکتا۔ لیکن جو قوانین طریقہ کار سے متعلق ہوں یا جن سے ٹیکس دہندہ کو کوئی فائدہ پہنچ رہا ہو، اچھا، یا جو کسی پرانی خامی کو دور کرنے کے لیے بنائے گئے ہوں، انہیں ماضی سے لاگو کیا جا سکتا ہے۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ بھی دیا۔ کمشنر آف انکم ٹیکس بنام اسلامک انویسٹمنٹ بینک لمیٹڈ، اس میں یہی اصول وضع کیا گیا تھا، اور اس سے بھی آگے بڑھ کر عدالت نے 2019 کی اس ترمیم کو ایک اصلاحی یعنی ریمیڈیل قانون قرار دیا۔ عدالت نے کہا کہ اس قانون کا مقصد سزا دینا نہیں، بلکہ ایک موجودہ مسئلے کا علاج کرنا ہے، اور وہ مسئلہ یہ تھا کہ پرانا قانون ہماری سماجی اور ثقافتی حقیقتوں سے ٹکرا رہا تھا۔ مثال کے طور پر حق مہر کا تحفہ، کیا وہ ہمیشہ کراس چیک کے ذریعے دیا جاتا ہے؟ نہیں، اکثر تو نہیں۔ تو کیا پرانے قانون کے تحت FBR اسے بھی بیوی کی آمدنی قرار دے سکتا تھا؟ اس نئی ترمیم کا مقصد ایسی ہی غیر منطقی مشکلات کو دور کرنا تھا۔ تو عدالت کا موقف یہ تھا کہ چونکہ یہ قانون طریقہ کار سے متعلق ہے، ٹیکس دہندہ کے لیے فائدہ مند ہے اور ایک پرانی خامی کو ٹھیک کر رہا ہے، اس لیے اسے ماضی سے لاگو کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ یہ تو بہت منطقی بات لگتی ہے۔ جی، اور عدالت نے یہ بھی کہا کہ اس سے کسی کے ساتھ کوئی ناانصافی نہیں ہو رہی، حکومت کا کوئی حق نہیں مارا جا رہا، بلکہ صرف ٹیکس دہندہ کو اپنی بات ثابت کرنے کا ایک منصفانہ موقع مل رہا ہے۔ اس ساری بحث کے بعد عدالت اس نتیجے پہ پہنچی کہ 2019 کی یہ فائدہ مند ترمیم پرانے زیر التوا کیسز پر بھی لاگو ہوگی۔ زبردست! تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیکس دہندگان یہ کیس جیت گئے۔ عدالت نے یہ اصول طے کر دیا کہ صرف اس بنیاد پر کہ ایک خاندانی تحفہ نقد دیا گیا، اسے خود بخود قابل ٹیکس آمدنی نہیں قرار دیا جا سکتا، چاہے وہ کیس 2019 سے پہلے کا ہی کیوں نہ ہو۔ لیکن اگر فیصلہ ٹیکس دہندگان کے حق میں آ ہی گیا تھا، تو پھر عدالت نے ان کے کیسز کو فائنل کیوں نہیں کر دیا؟ فیصلے کے مطابق کیسز کو واپس اپیلنٹ ٹریبیونل کو بھیج دیا گیا کہ ان کی دوبارہ جانچ پڑتال کی جائے۔ ایسا کیوں؟ اگر اصول طے ہو گیا تو پھر دوبارہ تحقیقات کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس فیصلے کا سب سے اہم اور عملی حصہ ہے۔ ٹیکس دہندگان پہلا راؤنڈ تو جیت گئے، لیکن میچ ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ عدالت نے ایک بہت بڑی لیکن یا ایک اہم شرط لگا دی۔
عدالت نے کہا کہ ہم نے قانون کی تشریح تو کر دی ہے اور بینکنگ چینل والی سخت شرط قریبی رشتہ داروں کے لیے ہٹا دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ اب ہر کوئی کسی بھی رقم کو خاندانی تحفہ کہہ کے ٹیکس سے بچ سکتا ہے۔ صرف یہ دعویٰ کر دینا کہ یہ میرے والد کا تحفہ ہے کافی نہیں ہے، اب اسے ٹھوس ثبوتوں سے ثابت کرنے کی پوری ذمہ داری ٹیکس دہندہ پر ہے۔ اچھا، تو بوجھ اب ٹیکس دہندگان کے کندھوں پر آ گیا ہے۔ تو اب ایک عام آدمی کو کیا ثابت کرنا پڑے گا تاکہ ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کے تحفے کو واقعی تحفہ مانے؟ عدالت نے کس قسم کے ثبوتوں کا ذکر کیا؟ عدالت نے بنیادی طور پر 3 شرائط کا ذکر کیا جنہیں پورا کرنا ضروری ہے۔ اول، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ تحفہ حقیقی ہے، یعنی جینیون ہے۔ یہ کوئی فرضی یا کاغذی لین دین نہیں جس کا مقصد صرف ٹیکس بچانا ہو۔ دوم، اور یہ سب سے اہم نقطہ ہے، آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ تحفہ دینے والے یعنی ڈونر کی مالی حیثیت اتنی تھی کہ وہ یہ تحفہ دے سکے۔ اسے ڈونرز کریڈٹ وردینس کہتے ہیں۔ اچھا، مثال کے طور پر اگر ایک والد اپنے بیٹے کو 1 کروڑ روپے تحفے میں دے رہا ہے تو اسے یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کے پاس وہ 1 کروڑ روپے قانونی ذرائع سے موجود تھے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ پیسے میرے بستر کے نیچے پڑے تھے۔ اسے اپنے بینک سٹیٹمنٹس، اپنی ٹیکس ریٹرنز یا جائیداد بیچنے کے کاغذات دکھانے پڑیں گے۔ یہ تو بہت اہم شرط ہے، یعنی اب صرف تحفہ لینے والے کی نہیں بلکہ دینے والے کی بھی جانچ پڑتال ہوگی۔ بالکل، اور تیسری شرط یہ ہے کہ آپ کو تحفہ دینے کے ارادے اور اس کی ناقابل تنسیخ نوعیت یعنی irrevocability کا ثبوت دینا ہوگا۔ مطلب یہ ثابت کرنا ہوگا کہ یہ واقعی ایک تحفہ تھا جسے واپس لینے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ یہ کوئی عارضی قرض یا دکھاوے کا لین دین نہیں کہ آج تحفہ دیا اور کل چپکے سے واپس مانگ لیا۔ اس کے لیے سب سے مضبوط ثبوت ایک اسٹامپ پیپر پر لکھی ہوئی گفٹ ڈیڈ یا کوئی اور تحریری معاہدہ ہوتا ہے جس میں گواہ بھی موجود ہوں۔ عدالت نے واضح کیا کہ اگر ٹیکس دہندہ ان تینوں نکات کو ثابت کرنے میں ناکام رہتا ہے تو ٹیکس آفیسر اب بھی اس رقم کو تحفہ ماننے سے انکار کر کے اسے آمدنی قرار دے سکتا ہے۔ تو اصل میں عدالت نے ٹیکس ڈپارٹمنٹ سے کہا کہ آپ غلط سوال پوچھ رہے ہیں۔ سوال یہ نہیں ہونا چاہیے کہ پیسہ بینک سے کیوں نہیں آیا۔ اصلی سوال یہ ہے کہ یہ پیسہ آیا کہاں سے، کیا دینے والے کے پاس یہ پیسہ تھا بھی، اور کیا یہ واقعی ایک تحفہ ہے یا کسی اور آمدنی کو چھپانے کا طریقہ۔ عدالت نے ایک دروازہ کھولا تو ساتھ ہی ذمہ داری کا ایک بڑا دروازہ بھی کھول دیا۔ آپ نے بالکل صحیح خلاصہ کیا ہے۔ عدالت نے فوکس کیسے سے ہٹا کر کیا، کیوں اور کہاں سے پر منتقل کر دیا ہے۔ طریقہ کار کی غلطی اب اتنی اہم نہیں رہی جتنی کہ لین دین کی اصلیت اہم ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج کی اس پوری گفتگو کو اگر ہم چند اہم نکات میں سمیٹیں تو کیا کہیں گے؟ میرے خیال میں پہلا اور سب سے بڑا نقطہ تو یہ ہے کہ 2019 کی قانونی ترمیم نے قریبی رشتہ داروں کے درمیان تحائف کے لیے بینکنگ چینل کی شرط کو ختم کر دیا ہے، اور لاہور ہائی کورٹ نے تصدیق کر دی ہے کہ یہ رعایت پرانے کیسز پر بھی لاگو ہوگی۔ جی، یہ پہلا نقطہ ہے، اور دوسرا اور شاید اس سے بھی زیادہ اہم نقطہ یہ ہے کہ اس قانونی نرمی کے ساتھ ثبوت کی ایک بہت بڑی ذمہ داری ٹیکس دہندہ پر آ گئی ہے۔ اب صرف کہہ دینا کافی نہیں، آپ کو اپنے تحفے کی پوری کہانی کو شروع سے آخر تک ٹھوس دستاویزات سے ثابت کرنا ہوگا۔ اور اس کہانی میں سب سے اہم کردار تحفہ دینے والے کی مالی حیثیت کا ہے۔ آپ کو یہ ثابت کرنا ہوگا کہ جس نے آپ کو تحفہ دیا وہ یہ تحفہ دینے کی سکت رکھتا تھا اور اس کے پاس یہ رقم قانونی طور پر موجود تھی۔ یہ تیسرا اور فیصلہ کن نقطہ ہے۔ بالکل، اور آخر میں ایک سوچ طلب نقطہ پیش کرنا چاہوں گا۔ یہ فیصلہ خاندانی تحائف اور ٹیکس کے قوانین کو تو واضح کرتا ہے، لیکن یہ ہر خاندان کے لیے ایک اہم سوال بھی کھڑا کرتا ہے۔ اب سوال صرف یہ نہیں کہ کیا پیسہ بینک سے آیا، بلکہ اصل سوال یہ ہے کہ کیا اس تحفے کی کہانی کو ٹھوس شواہد سے ثابت کیا جا سکتا ہے؟ یہ ہر اس شخص کے لیے ایک عملی چیلنج ہے جو مستقبل میں کوئی بڑا خاندانی تحفہ دینے یا لینے کا سوچ رہا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ سے ملاقات ہوگی ہماری نیکسٹ ویڈیو میں۔ سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنا کویسچن کمنٹ میں ضرور پوچھیں۔ اللہ حافظ۔